हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के निहायत कर्म फजल से आज तरावी के अंदर कुरान पाक की तकमील हुई। 30 पारे कुरान पाक तरावी के अंदर हमने सुना और पढ़ा। 27वीं शब है, लैलतुल क़द्र का गालिब गुमान इस रात का पाया जाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान सुनने की तौफीक अता फरमाई, कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। ये कितना अल्लाह का एहसान है कि इस कुरान पाक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना कलाम बनाया है। बाकी सारी किताबों को अपनी किताब कहा, लेकिन जब कुरान की बारी आई तो अल्लाह ने इसे कलामुल्लाह कहा। किताबुल्लाह सारी किताबें हैं, लेकिन कलामुल्लाह सिर्फ हमारा कुरान है, ये अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान पाक में बयान किया कि मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने मूसा कलीमुल्लाह से कहा कि जिस तरह आप अल्लाह की बात सुनते हैं और अल्लाह से बात करते हैं, हम भी ऐसे ही आपके रब से बात करना चाहते हैं और उनकी बात सुनना चाहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, पागल लोगों, तुम अल्लाह से बात नहीं कर सकते जब तक बीच में मैं वास्ता ना हूं। मेरा वास्ता तुम कबूल कर लो, तुम परेशानियों से बचे रहोगे, तकलीफ से बचे रहोगे। लेकिन कौम जिद्दी थी और वो कहने लगी, नहीं, हम आपके वास्ते से हटकर अल्लाह से डायरेक्ट जो है कलाम करना चाहते हैं, अल्लाह की सुनना चाहते हैं, अल्लाह को कुछ सुनाना चाहते हैं। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, जिद ना करो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कौम 70,000 की तादाद में थी, सारी इस बात पर डट गई, जिद और अनाद करने लगी कि ऐ मूसा, हम तुझे जब तक नहीं मानेंगे, आप अल्लाह हमारे से बात ना करे, अल्लाह से हमारा कलाम ना करा दें। मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ की। कौम ने, हर कबीले ने एक एक आदमी यानी 70 आदमी 70,000 में से चुन कर, और वो लोग जो बहुत ही ज्यादा उनमें बरकजीदा और नामवर समझे जाते थे, मूसा कलीमुल्लाह के साथ जोड़ दिए और कहा, मूसा आप इनको ले जाएं, रब से कलाम कराएं, रब इनसे बात करे, ये रब से बात करें, हम आपको मान लेंगे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन 70 आदमियों को अपने साथ लिया और पैदल चल पड़े कोई तूर की तरफ। कोई तूर पर पहुंचे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कलाम किया। अल्लाह से फरमाया, ए अल्लाह रब्बी अरिनल्लाहु जहरा, चूंकि इस कौम ने कहा है कि हम जो है अल्लाह को जहरा देखना चाहते हैं, सामने देखना चाहते हैं, अल्लाह की बातें सुनना चाहते हैं। हालांकि नबी जो होता है वो अल्लाह का वास्ता होता है, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला। उम्मत और अल्लाह के दरमियान जो वास्ता है उसे नबी कहा जाता है। लेकिन वो दर हकीकत में कौम जिद्दी थी, वो कहने लगी, नहीं, हम वास्ते के बगैर अल्लाह से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ये जिद कर रहे हैं, अरिनल्लाह जहरा। अल्लाह ने फरमाया, लन तरानी, मुझे कोई देख नहीं सकता दुनिया की आंख से। दुनिया के अंदर, इस दुनिया के आसमान और जमीन के दरमियान, इस जिस्म, इस रूह के साथ कोई अल्लाह को नहीं देख सकता। जन्नत में अल्लाह को देखेगा। बल्कि हदीस में आता है, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह नुस्खे कीमिया के अंदर लिखते हैं कि जब इंसान जन्नत में जैसे ही दाखिल होगा, अल्लाह का पहला दीदार जो होगा, अल्लाह को देखते देखते इसे 10 लाख साल गुजर जाएंगे। अल्लाह का दीदार करेगा, लेकिन दुनिया की आंख है ही नहीं, दुनिया का जिस्म है ही नहीं, दुनिया का ये माहौल है ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, लन तरानी, नहीं देख सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह, ये 70 आ गए हैं, जिद करके आए हैं, इनके सारी कौम ने भेजा है। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है, मैं अपनी तजल्ली डालूंगा, जात को नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ नूर की तजल्ली, वो भी कई 100 गुना जाकर उसकी हिद्दत कम होकर मैं पहाड़ पे जबले तूर पे डालूंगा। जबले तूर ने अगर मेरी हिद्दत को बर्दाश्त कर लिया और उससे निकल कर जो इनकी तरफ मुनअकिस होगी उसको इन्होंने बर्दाश्त कर लिया, तो उसके बाद मैं दीदार करा दूंगा। मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह से कलाम करने वाले थे, अल्लाह से बात करने वाले थे, और वो भी सोच रहे थे। एक बार दुआ की थी, रब्बी आरिनी, अल्लाह मुझे अपना आप दिखा दे। तो कौम ने भी यही बात कही, तो उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहाड़ पे तजल्ली डाली। पहाड़ पे जब
تجلی ڈالی تو دکا پہاڑ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور جتنے لوگ تھے 70 وہ گر کر مر گئے، ہارٹ اٹیک ہو گئے، کلیجے پھٹ گئے۔ فلما خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام جیسا جری پیغمبر جس میں 4000 مردوں کی طاقت ہوتی ہے، وہ بھی برداشت نہ کر سکے اس تجلی کو، وہ بھی گر کر بے ہوش ہو گئے، قوم مر گئی، موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آئے، قال سبحانک، قال سبحانک، کہنے لگے اے اللہ تو پاک ذات ہے، سبحان اللہ کہہ دیا کرے، کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ نے بھی کہا تھا، اور حضرت یونس نے بھی کہا تھا، فرشتوں نے بھی کہا تھا، قالوا سبحانک، سب نے کہا یا نہیں کہا؟ اور اللہ نے بھی کہا سبحان الذی اسریٰ، تو اس لیے سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال سبحانک، اے اللہ تو پاک ذات ہے، میں یہ کام جو ہے ہم اس قوم کی جہالت پر مبنی ہے، اللہ ان کو زندہ کر دے، ان کو زندہ کر دے۔ اللہ نے کہا یہ تو مر گئے ہیں، کہا اللہ تو زندہ کل بھی تو کر سکتا ہے نا، ابھی کر دے۔ کہا اس لیے کہ اگر میں ان کو مرا ہوا لے کر گیا تو قوم کہے گی کہ موسیٰ جھوٹا ہے، اس نے ہمارے بندے قتل کروا دیے، یہ اللہ سے بات نہیں کرا سکا۔ اور اگر یہ اٹھ جائیں گے تو یہ جا کر بتائیں گے کہ اللہ کی تجلی ایسی تھی اور اللہ کا نور ایسا تھا، اللہ نے ان ساروں کو زندہ کیا، اور پھر اللہ نے بتایا کہ نبی اللہ اور امت کے درمیان واسطہ ہوتا ہے۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں فخر ہے، ہم تک قرآن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچا، ہم تک دین حضور علیہ السلام نے اللہ اور ہمارے درمیان واسطے ادا کر کے ہم تک پہنچایا۔ آج قرآن ہم سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم بے ہوش نہیں ہوتے، کیوں کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان نبی واسطہ ہے، وہ برداشت نہیں کر سکے، ہم برداشت کر لیتے ہیں، ہم سن بھی لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابھی آپ کے سامنے پورا رکوع پڑھا، قرآن کی تلاوت کی، یہ کس وجہ سے کہ یہ قرآن پاک جو ہے ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے یاد رکھیں قرآن پاک تراویح کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب کوفہ کی گلیوں سے گزرتے تھے اور تراویح کی آواز آتی تھی، مسجدوں میں قرآن پڑھا جاتا تھا، قرآ تلاوت کر رہے ہوتے تھے، تو شیر خدا علی المرتضیٰ کوفہ کی گلیوں میں تراویح کے دوران پولیس جیسے گشت کرتی ہے ایسے حیدر کرار گشت کیا کرتے تھے، اور شیر خدا جب مساجد کے آگے سے گزرتے تھے تو ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے اللہ عمر کی قبر پر رحمتوں کا نزول کر، عمر کی قبر کو ایسے روشن کر جیسے اس نے ہماری مسجدوں کو منور کر دیا۔ تراویح کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اگر قرآن تراویح کے اندر پڑھنے کا نہ ہوتا، تراویح نہ ہوتی، تو آج 90% حافظ بھول چکے ہوتے۔ آج گھر گھر سے، میں بلکہ آپ کو، اب یہ دونوں بچے میرے بھتیجے ہیں، یہ دادا ان کے بیٹے ہیں، اب یہ حفظ کر رہے ہیں، بیٹے نے میرے قرآن پاک حفظ میں سنایا۔ اب میں اپنے گھر میں جب دیکھتا تھا کہ بیٹی بھی حافظہ، دوسری بیٹی بھی حافظہ، بیوی بھی حافظہ، وہ بھی قرآن کھولے پڑھ رہے ہیں، تراویح کی تیاری کر رہے ہیں، عورتوں کو پڑھا رہے ہیں، بیٹا بھی اپنا پڑھ رہا ہے، میں بھی اپنا پڑھ رہا ہوں تراویح کے لیے، تو میرے دل میں بھی یہی جملہ آتا تھا کہ اے اللہ حضرت عمر کی قبر کو مزید منور کر، کہ انہوں نے ہمارے گھروں کو بھی منور کر دیا۔ آج ہر گھر میں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہر گھر میں، ہر گھر منور ہو گیا ہے نہیں ہوا؟ کس کی بدولت؟ ہر بندہ ہاتھ اٹھا کر دن میں 100 بار بھی حضرت عمر کو دعا دے تو یہ دعا کم ہے، اس لیے کہ اس امت پر عمر بن خطاب کا احسان ہے، احسان ہے۔ اگر تراویح نہ ہوتی تو قرآن بھول چکا ہوتا، قرآن پاک نکل چکا ہوتا، ہمارے سینوں سے نکل چکا ہوتا۔ اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور اللہ نے اس کے لیے اس امت کے اندر عمر کو کھڑا کیا، اور پھر عمر کے ماننے والوں کو کھڑا کیا، ہے یا نہیں؟ اللہ نے قرآن کی ذمہ داری لی نہیں لی؟ کس کے ذریعے؟ عمر بن خطاب کے ذریعے، اور پھر عمر کے سارے بولیں حضرت عمر کے، وہی قرآن پڑھتا ہے تراویح میں جو حضرت عمر کو مانتا ہے، وہی قرآن سنا سکتا ہے جو مولا عمر کو مانتا ہے۔
وہی قرآن پاک کے لفظ ادا کر سکتا ہے، اسی سینے کے اندر قرآن داخل ہوتا ہے، اسی زبان سے قرآن نکلتا ہے جو عمر بن خطاب کو فاروق مانتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ بات تو ہو گئی یہاں تک آپ کے لیے تھوڑی سی۔ اب جو اصل بات، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے قرآن پاک کے شان نزول کا مقصد بیان کیا، مختصر کر دوں گا، مقصد بیان کیا۔ اللہ نے کہا میں نے قرآن کیوں بھیجا؟ لوگ کہتے ہیں جی آپ آیتیں بتاتے ہیں، وظیفے بتاتے ہیں قرآن سے، اب شفا کیا قرآن میں؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن کا کہاں سے ثابت ہے؟ تو اللہ نے خود کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، مسلمانوں نہیں، خالی مومنین نہیں، خالی نصارہ نہیں، یہود نہیں، ہنود نہیں، اللہ نے کہا ناس، اے لوگو، دنیا کا کوئی فرد ہے، کوئی مذہب ہے، کوئی مسلک ہے، کوئی بھی انسان ہے، اللہ اسے خطاب کر رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد، یقیناً، اس میں شک کی بات نہیں ہے، جاءتکم، تمہارے پاس آئی ہے، موعظہ، یہ قرآن اللہ کی نصیحت، قرآن کو اللہ نے نصیحت کہا، موعظہ اس کو کہا جاتا ہے جو انسان کے دل پہ اثر کرے، جو انسان کو راہ راست پہ لے آئے، جو انسان کو پیار سے اپنی طرف لائے۔ چونکہ موعظہ جو نصیحت ہوتی ہے، جیسے باپ اپنے بچے کو کرتا ہے، جیسے اپنے کسی خونی رشتے کو کیا جاتا ہے، تو وہ موعظہ جو ہوتا ہے وہ ڈنڈا نہیں ہوتا، وہ گالی نہیں ہوتی، وہ تھپڑ نہیں ہوتا، بلکہ وہ پیار سے سمجھایا جاتا ہے۔ پیار سے سمجھانے کو عربی میں موعظہ کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا اے لوگو، یہ قرآن موعظہ ہے، یہ نصیحت ہے تمہارے لیے، تمہاری ہر چیز کا حل اس قرآن کے اندر ہے۔ تم اپنا آپ دیکھنا چاہتے ہو، تم اپنی ذات کو دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کھولو، تمہیں اپنا آئینے کی طرح شخصیت نظر آئے گی۔ اگر تم اپنا حال دیکھنا چاہتے ہو قرآن کھولو، ماضی دیکھنا چاہتے ہو قرآن کھولو، مستقبل دیکھنا چاہتے ہو قرآن کھولو۔ پھر قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ قرآن ہمیں بتائے کیا ہمارا حال، ہمارا ماضی، ہمارا استقبال اس قرآن کے اندر ہے؟ فرمایا ہاں، سورہ انبیاء کھول کر دیکھو کہ اللہ نے فرمایا کہ لقد کا یہ جو قرآن ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یہ وہ کتاب ہے جس میں تم سب کا ذکر موجود ہے، ہم سب کا ذکر موجود ہے۔ اب حیرت کی بات ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے آج تک نے قیامت تک ہر بندے کا ذکر قرآن میں ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں تاریخ ابن کثیر کے اندر کہ اخنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تابعین کی جماعت کے سرخیل تھے، لمبا قد تھا، بڑی ہائٹ تھی۔ ایران کے روم کے بادشاہ نے اپنا پہلوان بھیجا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار میں، کہا اے معاویہ، آپ کی اسلامی سلطنت 3 براعظم پہ پھیلی ہوئی ہے، کوئی اس سے بڑا پہلوان ہے تو دکھاؤ۔ ہمارے روم کا سب سے بڑا پہلوان ہے، اور دوسرا لمبا آدمی جو تھا دنیا کا سب سے بڑا، اس کی شلوار بھیجی کہ یہ ہمارے سب سے طویل القامت کی شلوار ہے، اس سے تمہارا کوئی لمبا ہے تو وہ بتاؤ۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہلوان کے لیے حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے بیٹے محمد بن علی، جنہیں حنفیہ کے نام سے مخاطب کیا جاتا ہے، محمد بن حنفیہ سے کہا کہ اے شیر خدا کے بیٹے، آپ کے والد نے مرحب کے سر کو 2 لخت کیا تھا، عمر ابن عبدود کو 2 لخت کیا تھا، خیبر کا دروازہ اٹھایا تھا، تو آپ کا والد جو ہے ان کے خون میں یہ طاقت ہے کہ ان کی نسل بھی ہمیشہ دلیر ہوگی، آل رسول کبھی بزدل نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آل رسول ہو، 4 صفات نہ ہو تو سچا ہوگا ہی نہیں، دلیر ہوگا، خوبصورت ہوگا، اور سخی ہوگا، اور قرآن پاک کا پابند ہوگا، یہ 4 صفات کا حامل ہوگا۔ تو اب معاویہ نے کہا کہ اے محمد بن علی، آپ اس کا مقابلہ کرو۔ حضرت محمد بن حنفیہ اٹھے اور اٹھ کر اس پہلوان کے سامنے کھڑے ہوئے۔ پہلوان نے اپنا جو داؤ پیچ اختیار کرنے شروع کیے، لیکن پہلے ہی وار میں
ابن علی جو تھے انہوں نے اس پہلوان کو اٹھا کے زمین پہ پٹخ دیا۔ پہلوان نے کہا یہ ہو سکتا ہے وار چل گیا، پھر آؤ۔ انہوں نے کہا آ جاؤ۔ دوسری بار بھی اٹھا کے پھینک دیا، تیسری بار بھی پھینک دیا۔ تو محمد بن حنفیہ کہنے لگے میرے بدن میں جو خون ہے وہ شیر خدا کا ہے، تو مجھے کیسے زمین پہ پٹخ سکتا ہے؟ جو علی کے ماننے والے بھی مولا علی کے ہوتے ہیں نا، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ بھی دنیا میں طاقت سپر کو بھی کیسے ذلت دکھاتی ہے۔ آج دکھایا نہیں دکھایا؟ آج دنیا کی سپر طاقت کو پست کیا کس نے؟ پڑوس میں جا کے پہاڑ پہ رہنے والوں سے پوچھئے کہ وہ اصل ہیں شیر خدا کے ماننے والے۔ تو اس لیے جو ہے دوسرا وہ اخنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف معاویہ بن ابی سفیان نے یوں پھینکی، انہوں نے ایک دم اس کو لیا اور پہننا شروع کیا تو ان کے گھٹنے تک آئی وہ لمبی شلوار۔ تو اخنف اپنے سردار تھے قبیلے کے، بڑے سردار، قرآن پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پہ پہنچے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یہ وہ کتاب ہے جس میں تم سب کا ذکر ہے، تو کہنے لگے میرا ذکر کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب، اس کے بعد منافقین کے احوال کا نہیں، ایسے اللہ کے فضل سے میں نہیں ہوں، پھر کافرین کے احوال کا استغفر اللہ میں ایسا بھی نہیں ہوں، پھر اصحاب جنت کے احوال کا نہیں میں ایسا بھی نہیں سمجھتا کہ میں ڈائریکٹ یوں چلا جاؤں گا، بہت زیادہ میرے اعمال بھی نہیں ہیں۔ پھر جب قرآن کی اس آیت پہ پہنچے وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا، تو اس وقت کہنے لگے ہاں میں ایسے اعمال پاتا ہوں کہ کبھی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی توبہ کر کے پھر رجوع کر لیتا ہوں، تو یہ اپ ڈاؤن لگا رہتا ہے، یہ ہے میری حالت۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو ان لوگوں میں پاتا ہوں۔ تو آج الحمدللہ ہمارا ان لوگوں میں ذکر تو ہے کم از کم، کہ مسجد میں آپ لوگ آ کر بیٹھے، روزے رکھے، تراویح پڑھی، تو گویا کہ توبہ کی، اور کبھی توبہ اور کبھی گناہ، تو یہ جو بار بار ہوتا ہے یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ اے بنی آدم اگر تو سارے کے سارے پارسا متقی 100% بن جاؤ، حدیث کے اندر آتا ہے، تو میں تم سب کو ختم کر دوں گا، ایسی مخلوق پیدا کروں گا جو گناہ کریں گے پھر توبہ کریں گے، مجھے توبہ کرنا ان کا پسند ہے۔ اب جو آیت آپ کے سامنے موعظہ، قرآن نصیحت ہے، موعظہ ہے، موعظہ اس میں نصیحت ہے۔ آپ قرآن کی کسی آیت کو لیں گے آپ کو نصیحت ملے گی، کسی آیت کو پڑھیں گے نصیحت ملے گی، اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ موعظہ وشفاء لما فی الصدور، اور یہ دلوں کے لیے شفا ہے، دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن پاک دل کی بیماریوں کی بھی شفا ہے، چاہے وہ روح کی بیماریاں ہوں، اور جسم کی بیماریوں کی بھی شفا ہے، چاہے وہ جسمانی بیماریاں ہیں، چاہے وہ روحانی بیماریاں ہیں، چاہے وہ بیماری جو ہے آج کینسر ہے، ہیپیٹائٹس ہے، یا آپ اس کے علاوہ اور جو جتنی بیماریاں آپ کو نظر آتی ہیں ان کے لیے بھی قرآن پاک شفا ہے۔ اور اگر جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، کوئی رکاوٹ ہے، ان ساروں کے لیے بھی قرآن پاک شفا ہے، چونکہ اللہ نے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ کہا کہ یہ دلوں کی ہر بیماری کی شفا ہے۔ اب انسان کے جسم کے اندر کتنی بیماریاں ہیں اور کتنے اعضاء ہیں اور کتنی اعضاء کو شفا کی ضرورت ہے، اللہ کے قرآن سے شفا ملے گی۔ آج جو ہے یاد رکھیں قرآن پاک کی ایک ایک آیت بھی شفا ہے، ایک ایک لفظ بھی شفا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے واحد کتاب اتاری ہے، دنیا میں کسی زبان کا حروف کا معنی نہیں ہے، حروف کا معنی جیسے اے بی سی، اے کا کوئی معنی ہے نہیں ہے، بی کا کوئی نہیں ہے، سی کا کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کسی اور زبان کو بھی لے لیں اس کا حروف کا معنی نہیں ہوتا، لیکن قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ اس کے ایک ایک حرف الف با تا ثا اس کا بھی معنی ہے۔ میں کہتا ہوں مثال کے طور پہ قلب دو نقطوں والا، دل، اب دل سے کیا پتا چلے کیا دل؟ میں اس ساتھ یا لگا دوں، یا جو ہے قلبی کیا معنی ہو گیا؟ میرا دل، میرا دل۔ اب دیکھیں یا کا معنی کیا ہو گیا؟ میرا۔ اب دیکھیے کہ اس طرح جو ہے اللہ نے اس زبان کے حرف میں بھی تاثیر رکھی ہے، طاقت رکھی ہے، اور قرآن پاک کے ہر حرف میں نور ہے، ہر حرف کے اندر ایسی طاقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اس آیت کو سنا تو ایک دم بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے۔ 3 دن تک آپ پہ بے ہوشی طاری رہی، ایسی ہیبت تھی۔ مسور بن مخزمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے جب بھی کوئی تلاوت کرتا تو وہ ایک دم بے ہوش ہو جاتے تھے وجد کی وجہ سے۔ تو لوگ کہتے تھے کہ ان کے سامنے آپ اونچی آواز سے قرات نہ کریں۔ جب بوڑھے ہو گئے تھے مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک بندہ قاری بہت اچھا تھا، اس نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو حضرت مسور بن مخزمہ پہ حال آنا شروع ہوا اور ایک دم آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا خوف خدا کی وجہ سے۔ لیکن آج ہم قرآن پاک کا اثر نہیں لیتے، ہم قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے، قرآن پاک کو سیکھتے نہیں ہیں۔ تو اپنے بچوں کو اپنے گھر کے اندر قرآن پاک پڑھنے والا بنائیں، خود بھی قرآن پاک کو صحیح طرح سیکھیں، بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنائیں۔ جو انسان اپنے بچے کو حافظ بنائے گا، اللہ ان ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنائے گا کہ سورج اس کے سامنے مانند ہوگا۔ اور جنت میں جب بچے کو کہا جائے گا کہ تو ایک آیت پڑھ، والد والدہ کو کہا جائے گا ایک جنت کا درجہ، سٹیپ لے لیں۔ وہ دوسری آیت پڑھے گا، کہا جائے گا اس درجے پہ آ جاؤ، لفٹ ان کو لے جائے گی دوسرے درجے پہ۔ وہ تیسری آیت پڑھے گا تیسرے درجے پہ، 6,000 آیتیں پڑھے گا اور جنت کے آخری درجے تک اسے پہنچا دیا جائے گا۔ آپ کا بچہ جتنی آیتوں کا حافظ ہوگا، آپ سمجھ لیں جنت میں آپ کو اتنا بلند مقام ملے گا۔ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بچے کو صرف 10 صورتیں سکھاتے ہیں یا 20 سکھاتے ہیں یا 100 سکھاتے ہیں یا پورے قرآن پاک کا حافظ بناتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں، یہ آپ کی نجات کا ذریعہ ہے، یہ آپ کے ہاں کام آئے گا کہ آپ بچوں کو قرآن پاک پڑھنے والا بنائیں، سیکھنے والا بنائیں، سمجھنے والا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں خاص طور پہ بھی بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو سورہ قدر کا عمل بھی آپ کریں، آج وہ پانی بھی آپ کو مل جائے گا، 70 بار پانی پہ دم کر کے وہ آپ پئیں، انشاءاللہ اس سے جادو، ہر رکاوٹ، ہر چیز ٹوٹ جائے گی۔ دوسرا، ہم دعا میں جتنے ہمارے دعا میں ابھی 27ویں شب ہے اور یہ برکت والی رات ہے، اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ابھی ختم قرآن بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ختم قرآن پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر رات ہو لیلۃ القدر کی، 27ویں شب ہو، رمضان کا ماہ مقدس ہو، اور پھر اللہ کے وہ بندے جو روزہ رکھ کے تراویح پڑھ کے کس طرح استغفار کر کے بیٹھے ہوں، دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں۔ تو ہم خاص طور پہ جو ہمارے فوت ہو چکے ہیں، جس کے بھی جو پیارے دنیا سے گئے ہیں، ان سب کو دعاؤں میں شامل کریں گے، اور آپ سب اور ہمارے جتنے جاننے والے وہ بھی اس دعا میں شامل ہوں گے۔ اور جو لوگ اس مسجد میں ہمارے ساتھ حصہ ہیں، خانقاہ سے جڑے ہوئے ہیں، یہاں سے محبت رکھتے ہیں، ہمیں دعا کا کہتے ہیں، وہ سارے بھی اس میں شامل ہوں گے۔ اور بالخصوص وہ لوگ جو دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہاں کیسے ایک قسم کا لنگر جاری کر دیا۔ آپ نے دیکھا کس طرح یہاں پر ماشاءاللہ افطاری کا ہر بندے کے لیے کھلا انتظام تھا، کھانے کا انتظام تھا، سحری کا انتظام تھا، اور اس میں اتنا بہترین ان کو کھانا دیا گیا، بہترین انتظام کیا گیا۔ چونکہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو اپنا نام بھی نہیں بتانا چاہتے اور وہ نام ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن چونکہ ان لوگوں کے لیے دعا کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم ان ساروں کے لیے دعا کریں جو ایک قدم بھی چلتا ہے، جو ایک لمحہ بھی ساتھ چلتا ہے۔ اور دعا ایسی چیز ہے کہ غائب کے لیے غائب کی ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم ان لوگوں کو بھی دعا میں یاد رکھیں گے، اور ان تمام لوگوں کو جو ہمیں دعا کا کہتے ہیں، یا مسجد شیبی یا خانقاہ قریشیہ کے ساتھ منسلک ہیں، یا ان سب کے لیے، اور ملک پاکستان کے لیے بالخصوص طور پر، کہ اس ملک سے یہ مہنگائی، یہ بد امنی ختم ہو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی زندگی عطا فرمائے۔